रहमत रमज़ान है ये रहमत रमज़ान। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत महीने में SBA न्यूज़ से रहमत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन, और मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान राजा। बरकतों और रहमतों का ये माह मुक़द्दस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है, बरकतें और रहमतें निछावर करते हुए। ये माह मुक़द्दस जो हमें हमारी ज़िंदगी में मिला है, रब ताला के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमें ये माह मुक़द्दस अता किया। इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद खुश नसीब हैं वो लोग जो इसमें रोज़ा रखते हैं, क़याम करते हैं, तिलावत करते हैं, नमाज का अहतमाम करते हैं और गीबत से बचते हैं, झूठ से बचते हैं, नाप तोल से बचते हैं। और ये सारी चीज़ों का अमल जब रहता है, रब को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे भूखे प्यासे रहने से कोई गर्ज़ नहीं। गर्ज़ है कि जो अहकामात, जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर उन चीज़ों पे अमल होगा तो फिर क्या ही कहने हैं। और ये माह मुक़द्दस हमारी तरबियत का महीना है। इस माह मुक़द्दस में हम अपनी जब तरबियत करेंगे तो तरबियत के बाद यकीनन जब हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, या जब बच्चा छोटा बलूगत की उम्र में होता है, तो हम उनकी मुख्तलिफ़ हिलों से, बहानों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम उनकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बच्चा जब बड़ा हो, जब वो समझ बूझ वाला हो जाए, तो वो ऐसे काम करे जिससे वो नाफरमानी के ज़िम्मे में ना आए और वो सोसाइटी में, मुआशरे में अपना एक अच्छा नाम मुकाम कमा सके। तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो अपने बंदे से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करती है, वो ज़ात तो हर वक्त अपने बंदे को माफ़ करने पे है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू करे और कब मैं उसकी जो है वो बख्शिश का समा पैदा करूं। ये माह मुक़द्दस इसी तरह बरकतें और रहमतें जो है वो निछावर करते हुए सैर व अफ्तार की क्या खूब बरकतें, क्या खूब फजीलतें हैं। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप, माजूर बच्चों को पढ़ाने, समझाने, लिखाने और तरबियत का ये खूबसूरत इदारा है। हमारे इस ट्रांसमिशन में मुल्क नामवर उलमा कराम, मुल्क नामवर सुनाखान मुस्तफ़ा मौजूद होते हैं, जिन सीखने और समझने की बात करते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असमर शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कारी जुनैद लियाकत सिद्दीकी साहब हमारा हिस्सा, बहुत शुक्रिया। नामवर नाथ खां हमारे साथ मौजूद हैं। आज नाज़रीन हम बात करेंगे सब्र और इस्तकामत के हवाले से। सब्र क्या पैगाम देता है, रमज़ान में इसकी क्या फ़जीलत है, और इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम कुछ जानने की आज और सीखने की कोशिश करेंगे। असमर शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। हमें बताइएगा, ये माह मुक़द्दस तो हमारी तरबियत का महीना है ही है, सब्र का रोज़े से क्या ताल्लुक़ है, हमारे देखने वालों के लिए रहनुमाई फरमाइएगा। जैसे कि आपने सवाल किया, सब्र व इस्तिकामत का रोज़े से क्या ताल्लुक़ है, तो सब्र व इस्तिकामत का रोज़े से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इस बात की तरफ इशारा ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीम तरीन खुतबे में भी इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला ये भी फरमाया, वहुवा शहरुस सब्र, कि यह सब्र का महीना है। अब सब्र से क्या मुराद है? सब्र से मुराद है रुकना, बर्दाश्त करना, सहारना। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान अगर बदला ले सकता है तो बदला ले ले, बल्कि इससे मुराद ये है कि इंसान ताकतवर है, इंसान बदला ले सकता है, लेकिन वो फिर भी बदला ना ले, अल्लाह की राह के ऊपर सब्र करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। तो सब्र और रोज़े का ये आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। सब्र के मुताल्लिक उलमाए इकराम और मुफस्सिरीन इकराम 3 दर्जे बयान करते हैं। वो कहते हैं पहला दर्जा ये है सब्र अल इताअ, कि इंसान नेकी के ऊपर सब्र करे, यानी इंसान अपने आप को नेकी की राह के ऊपर गामजन रखे हर वक्त, कोई गुनाह ना करे। और दूसरा दर्जा है सब्र अल मासिया, कि इंसान अपने आप को गुनाहों से रोके। और तीसरा दर्जा है मुसीबत के ऊपर, मुशक्क़त के ऊपर, आजमाइशों के ऊपर सब्र करना। ये 3 दर्जे उलमाए इकराम सब्र के मुताल्लिक बयान करते हैं। अब ये 3 दर्जे ऐसे दर्जे हैं कि ये तीनों दर्जे रोज़े के मुताल्लिक भी बयान किए जाते हैं। अब रोज़े के अंदर ये तीनों दर्जे किस तरह शामिल है, वो इस तरह
صبر کا پہلا درجہ ہے صبر علی المعصیہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ اب روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اب صبر کی دوسری قسم ہے کہ انسان نیکی کے اوپر صبر کرے، اور روزے کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان گناہوں سے روکے اور اپنے آپ کو نیکی کی راہ کے اوپر لگائے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ انسان مشقت میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں کے اوپر صبر کرے۔ تو یہی قسم روزے کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ انسان جس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، نیکی کے اوپر اپنے آپ کو لگائے۔ جب انسان نیکی کے کام کرتا ہے تو نیک بندوں کے اوپر، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، بے شک، ان کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، ان کے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی صبر کرے۔ تو روزے کے اندر بھی اسی طرح مصیبتیں بھی آتی ہیں کہ انسان ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے جو عام زندگی کے اندر انسان کے اوپر جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کھا سکتا ہے، لیکن انسان ان کے اندر اپنے آپ کو روکے گا۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مشکل ہوگی، لیکن انسان اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی روکے گا۔ تو یہ ہے صبر اور روزے کا آپس میں تعلق۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے مولانا عصمت شہباز صاحب نے صبر کے حوالے سے بات کی۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ رحمت رمضان کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں SBI نیوز کے اسٹوڈیو سے، برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس، رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتے ہوئے۔ سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ صبر و استقامت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ماہ مقدس ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، اور اس صبر کے پانے کے بعد، اس صبر کرنے کے بعد یقیناً زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ وقت دینے کا، ہدیہ قدرت۔ تیرے روزے مدینے میں نو سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں، تیرے روزے تے آواں میں، مدینے میں نو سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں، آقا تیرے صدقے جاواں میں، مدینے میں نو سد سونیا تیرے صدقے جاواں میں، مدینے میں نو سد سونیا پہنچ جاواں جے تیرے دوارے شاہ، پہنچ جاواں جے تیرے گنبد دیوے کھا نظارے شاہ میں، سبز گنبد دیوے کھا نظارے شاہ، ماڑا ٹھنڈیاں چھاواں میں، آقا ماڑا ٹھنڈیاں چھاواں میں، مدینے میں نو سد سونیا تیرے روزے
آقا تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونیا عرضاں سن کدے عاجزے کمینے دیاں عرضاں سنے کدے عاجزے کمینے دیاں ویکھ رج رج کے گلیاں مدینے دیاں میں ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیاں میں ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیاں عرضاں سن کدے عاجز کمینے دیاں ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیاں میں ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیاں رو رو ترلے پاواں میں آقا رو رو ترلے پاواں میں مدین مینوں سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں آقا تیرے صدقے جاواں میں مدین مینوں سد سونیا اور کی کراں کول شے کوئی نہیں ویچن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی اے دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی کی کراں کول شے کوئی نہیں ویچن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی اے دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی اج یاد مدینہ آوندا اے اج یاد مدینہ آوندا اے رج رج کے مینوں روڑ دیو لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے مینوں ہنجواں دے ہار پروڑ دیو رب کرے مدینے نو جاواں میں رو رو عرض کرا دربار نانو میرا آونا پھر مقدراں دا اوے مینوں جالی کول کھلون دیو پر میں کی کراں کول شے کوئی نہیں ویچن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی اے دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی اکھیاں دے نیر جدائی وچ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جاندے نے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے کعبے دا دوبارہ کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے پر اوتھے درد ونڈائے جاندے نے پر میں کی کراں کول شے کوئی نہیں ویچن دے لئی اوے
دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی اے دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی ترسدا مرنا جاواں میں آقا ترسدا مرنا جاواں میں مدین مینوں سد سونیا اور مدنی ماہی سجن دیاں سنزاریاں مدنی ماہی سجن دیاں سنزاریاں او بیت مدتاں گئیاں آئیاں نہیں واریاں اے بیت مدتاں گئیاں آئیاں نہیں واریاں بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدے ویکھن تو پہلے میں مرنا جاواں یا رسول اللہ بیت مدتاں گئیاں آئیاں نہیں واریاں آکے عرضاں سناواں میں آقا آکے عرضاں سناواں میں مدین مینوں سد سونیا ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب نے خادی عقیدت پیش کی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں صبر و استقامت کے حوالے سے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان آپ دیکھ رہی ہیں سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ مولانا اسمر شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرمائیے گا قبلہ کہ صبر کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کیسے صبر کے حوالے سے کیا پیغام ہے، کیسے سیکھ سکتے ہیں اور کیسے اس پہ عمل؟ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ صبر و استقامت کے متعلق قرآن و حدیث کیا فرماتا ہے؟ سب سے پہلے جو 3 درجے آپ کے سامنے بیان کیے تھے صبر کے متعلق، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ 3 رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اے ایمان والو، مدد مانگو، اللہ کی مدد مانگو، کسی اور کی نہیں، صرف اللہ کی مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تو یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو استعینوا، مدد مانگو اللہ کی، بالصبر، روزے کے ذریعے، یعنی دن کے وقت روزہ رکھو، بالصلاۃ، اور رات کے وقت نماز پڑھو، نماز تراویح پڑھو، کیونکہ جب تم روزہ رکھو گے، رات کو قیام کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ہمیں اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگیں، یعنی غزوہ بدر، فتح مکہ، عظیم ترین جنگیں یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر ہوا، جب مسلمانوں نے دن کے وقت روزہ رکھا، رات کو قیام رکھا، تو اللہ کی فتح کس طرح ساتھ آئی کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 کی تعداد۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد آئی، ایک طرف نرم زمین کے پاؤں بھی زمین میں دھنس رہے ہیں، اور ایک طرف پتھریلی زمین کے کوئی مشکل نہیں، ایک طرف پینے کے لیے پانی نہیں تو ایک طرف میٹھا پانی، کچھ بھی نہ تھا، لیکن جب دن کے وقت روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، تو اللہ نے ایسی مدد کی کہ وہ 313 بھی 1000 کے اوپر غالب آئے۔ سبحان اللہ۔ سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، تو اس کے اندر بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اب صبر کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا ہم ولا غم، کہ کوئی بھی مسلمان
جب اس کو کوئی تکلیف یا آزمائش یا مصیبت یا غم پہنچتا ہے تو وہ مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی بلکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے. سبحان اللہ. حتی شوکت یشاقها، کہ حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کو کسی ایماندار کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹا بھی الا کفر اللہ بہا خطایا، وہ کانٹا چبھنا بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ رب العزت انسان کو بار بار صبر کرنے کا حکم دے دے. اللہ رب العزت نے جس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، بہت خوبصورت اچھے انداز سے صبر کرو، کیونکہ ایک مومن جو ہے اس کے اوپر آزمائشیں مصیبتیں آ ہی جاتی ہیں. جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں تو وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں کہلا سکتا. جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا دنیا کے اندر اس کے اوپر آزمائشیں آنا یہ لازم ہے، یہ واجب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب قید خانے کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. یہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت یہ دنیا کافر کے لیے جو ہے نا یہ دنیا یہ اس کے لیے باغ و بہار ہے، یہ سرسبز و شاداب اس کے لیے باغ و بہار ہے، ہر چیز ہے. لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومن کے اوپر تو آزمائشیں آتی ہیں، کفار کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کفار کے اوپر جو آزمائشیں آئیں چلو اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن مسلمان کے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا 25ویں پارہ سورۃ شعراء آیت نمبر 20 کے اندر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت یا تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اب مومن کے اوپر کیوں تکلیفیں آتی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان چونکہ انسان ہے ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے، ہر انسان یہ خطا کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے اور لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرنے والا. توابون اسم تفضیل کا صیغہ بولا کہ بار بار توبہ کرنے والا. اللہ رب العزت بھی اپنے نیک بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ایک ساحل کے اندر جا رہا تھا، بڑا ریگستان تھا، اس کے اندر سفر کر رہا تھا. اس کے پاس ایک اونٹ تھا جس کے اوپر اس کا ساز و سامان، اس کا کھانا پینا ہر شے موجود تھی. اب وہ انسان تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک سائے کے درخت کے نیچے آرام کرتا ہے. وہ شخص اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے اونٹ کو اپنے پاس سے گم پاتا ہے. وہ ہر طرف گھومتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف جاتا ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے. کیونکہ ہر طرف ریگستان ہے، کھانے پینے کی کوئی شے موجود نہیں. اس کے سامنے اپنی موت آ چکی ہے، وہ تو اپنی موت کو سمجھ چکا ہے کہ میری موت اب پکی ہو چکی ہے، اب میری زندگی نہیں بچ سکتی. تو وہ انسان تھک ہار کر پھر سے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو. وہ فوراً بھاگ کر اس کی جا کر لگام پکڑ لیتا ہے. اب اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. پہلے تو وہ اپنی موت کو پکا سمجھ چکا تھا، لیکن اچانک سے اس کے سامنے اس کی زندگی واپس آ گئی. تو اس شخص نے کہنا تو یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ. لیکن خوشی کے بارے اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ کئی گنا خوشی مجھے اس بندے سے ہوتی ہے جو مجھ سے توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس تاب اللہ علیہ، کہ جو انسان سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے قریب جو انسان اس سے بھی قبل توبہ کر لے اللہ اس بندے کی بھی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کی موت دینے کی کیفیت وارد نہیں ہو جاتی انسان اللہ رب العزت سے آخری لمحے میں آ کر بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا ہے.
تو مومن کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں یا تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کی گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہیں. یہ نہیں کہ مومن سے اللہ ناراض ہے اس لیے اس کے اوپر آزمائشیں آ رہی، بلکہ مومن کے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر آ رہی ہیں. اور جب کوئی انسان صبر کرتا ہے آزمائشوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، تو اللہ رب العزت اس مومن بندے کو اس کا بہترین صلہ بھی عطا کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے 29ویں سپارہ سورۃ الدہر آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. کہ جو انسان صبر کرتا ہے دنیا کے اندر، آزمائشوں کے اوپر صبر کرتا ہے، تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، تو میں اللہ رب العزت اس کو یہ صلہ عطا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت بنا. سبحان اللہ. اور جنت میں بہت اعلیٰ مقام، متقین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ مقام ہوگا. وہاں پر جنت کے اندر نہ تو وہ سورج کی حدت کو محسوس کریں گے اور نہ ہی ٹھنڈک کو محسوس کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے اوپر بہت ہی نرمی والا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ جو انسان دنیا میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو یہ بھی صلہ عطا فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے مقرب فرشتے ان بندوں کو صبا سلام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تحیہ اور سلام پیش کریں. سبحان اللہ. صبر کرنا یہ تو بہت اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان. کیونکہ ایک انسان کے اوپر جتنی آزمائشیں آتی ہیں، جب انسان کے اوپر ہر قسم کے دروازے، ہر قسم کے وسیلے، ہر قسم کے ہیلے ختم ہو جاتے ہیں، تب انسان اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سب دروازے اس کو جب بند نظر آتے ہیں تو پھر ایک دروازہ نظر آتا ہے، رب کا دروازہ. کیونکہ جب انسان رب کے دروازے کے پاس آتا ہے تو انسان رب سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. جو انسان مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، جو انسان اس کے اوپر سارے دروازے، سارے ہیلے، سارے وسیلے ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ میں اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو اس مصیبت میں پڑے ہوئے شخص کی دعاؤں کو قبول کرے؟ وہ میں اللہ ہی ہوں. سبحان اللہ. جب انسان اللہ سے دعا کرے گا، صبر کرے گا دنیا کے اندر، تو اللہ اس کو بہت اعلیٰ اس دنیا میں بھی مقام عطا کریں گے، آخرت میں بھی مقام عطا کریں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مولانا عصمت شہباز صاحب نے بڑے مفصل انداز میں صبر و استقامت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑی خوبصورت باتیں کی، اور یقیناً بہت کچھ سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کو ملا. اللہ رب العزت ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. رحمت رمضان کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن آپ SBA نیوز سے دیکھ رہی ہیں. آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ تعاون ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. صبر و استقامت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ باتیں سمجھنے، جاننے اور سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مقدس جو ہے ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کا مہینہ بھی ہے. جیسے مولانا عصمت شہباز صاحب قرآن و حدیث کی روشنی سے حوالے سے مختلف پہلو سے ہمیں وہ بات سمجھانے اور سکھانے کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے. تو تربیت جب اس مہینے میں ہماری ہوگی تو یقیناً جو باقی ماندہ 11 مہینے ہیں وہ آپ کی زندگی بڑی آسان رہتی ہے. اور پھر آنے والا وقت جو ہے جب یقیناً ہم اس دل جمی کے ساتھ اس تربیت کو اپنائیں گے، سیکھیں گے، تو پھر آنے والے دن جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے آسان ہوں گے. قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہادی عقیدت پیش کریں گے. جی. سارے جگ میں جو سب سے اعلیٰ ہے، سارے جگ میں جو سب سے اعلیٰ ہے، میرا آقا وہ کملی والا ہے،
ہاں میرا آقا وہ کملی والا ہے، کملی والا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے۔ سارے جگ میں جو سب سے اعلیٰ ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے، کملی والا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے۔ ٹھوکریں در بدر نہیں کھاتا، ٹھوکریں در بدر نہیں کھاتا، مصطفیٰ نے جسے سنبھالا ہے، مصطفیٰ نے جسے سنبھالا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے، کملی والا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے۔ آپ کے نور سے حبیب خدا، آپ کے نور سے حبیب خدا، دو جہاں میں ہوا اجالا ہے، دو جہاں میں ہوا اجالا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے، کملی والا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے۔ غیر کے در پہ وہ نہیں جاتا، غیر کے در پہ وہ نہیں جاتا، جس کے منہ میں تیرا نوالا ہے، جس کے منہ میں تیرا نوالا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے، کملی والا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے۔ میرے لجپال نے خدا کی قسم، میرے لجپال نے خدا کی قسم، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے، کملی والا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے۔ ڈٹ گیا جو بھی تیری حرمت پر، ارے ڈٹ گیا جو بھی تیری حرمت پر، اس کا رتبہ بلند و بالا ہے، اس کا رتبہ بلند و بالا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے، کملی والا ہے میرا آقا وہ کملی والا ہے۔ مجھ کو دوزخ کا ڈر نہیں تنویر، مجھ کو دوزخ کا ڈر نہیں تنویر، ان کا پٹکا گلے میں ڈالا ہے،
का पटका गले में डाला है, मेरा आका वो कमली वाला है, कमली वाला है मेरा आका वो कमली वाला है। सारे जग में जो सबसे आला है, मेरा आका वो कमली वाला है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। कारी जुनेद लियाकत सिद्दीकी साहब खदी अकीदत पेश कर रहे थे। आज की हमारी ट्रांसमिशन में हमारी मेहमान शख्सियात मौलाना असमर शहबाज साहब, क्या खूबसूरत अंदाज़ में आपने सब्र व इस्तकामत के हवाले से बात की, और कारी जुनेद लियाकत सिद्दीकी साहब ने खदी अकीदत पेश किया। ये माह मुक़द्दस जो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, बरकतें और रहमतें निछावर करते हुए इस माह मुक़द्दस में हम रोज़ा भी रखते हैं, हम क़याम भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, और कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ हम इसमें तरावी का अहतमाम भी करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम किसी बीमार की इयादत करते हैं और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने वसाइल जो हैं अगर हमारे पास मुयस्सर हैं वो भी हम बरूए-कार लाते हैं, तो यकीनन कीजिए रब ताला की जो खुशनुदी और रब ताला की रज़ा जो आपको जो अजर उसका मिलेगा उसके क्या ही कहने हैं। हमें ये देखना है कि हमारे पास सहर व अफ्तार में दस्तरखान पे अगर बेशुमार अल्लाह की नेमतें मुयस्सर हैं, इलाके में, सोसाइटी में, अपने ओस पड़ोस, उन लोगों का पता करना है कि जिनके पास क्या सहर व अफ्तार के वो अहतमाम के लिए चीज़ें हैं या नहीं हैं। यही इस माह मुक़द्दस का पैगाम भी है। तो इन सारी चीज़ों पे जब हम अमल करेंगे तो यकीनन ज़िंदगी भी आसान होगी और हमारी फिर एक आदत और एक रूटीन बनेगी, और इस आदत और इस रूटीन का रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फिर क्या अजर व सवाब होगा उसके भी क्या ही कहने हैं। अपना, अपने चाहने वालों का, अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।